जमशेद बाहर गया और जानी दांत पीस कर सोचने लगा। अच्छा, तो लंदन से रुखसाना को यही नौजवान खत लिखा करता था और मेरी इस चुड़ैल सास ने पहले कभी इस अंकल जमशेद को नहीं देखा था। यानी पहले से कोई अंकल वगैरह का रिश्ता नहीं था। मुझे बेवकूफ बनाया गया था। दूसरे कमरे से फरीद अहमद की आवाज सुनाई थी। बेगम यहां बैठी क्या कर रही हो? वो इतनी दूर से आया है, कुछ चाय वगैरह बनाओ, नाश्ते का इंतजाम करो। अरे ठहरिए भी, मैं जरा देख तो लूं मेरी बेटी ने क्या भेजा है। आप बाजार से जाकर खाने का कुछ सामान ले आए। यूं कहो कि मैं बाहर जाकर पहरा देता रहूं, कहीं वो जानी इधर ना आ जाए। कहीं उसने जमशेद को देख लिया और उसे पता चल गया कि ये वही जमशेद है जिसे हमने रुखसाना का अंकल बताया है। वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा फिर। बेगम की घबराई हुई आवाज सुनाई थी। हाय, मैं उस कमबख्त को भूल ही गई थी। उसका जमशेद से सामना होगा तो बड़ी मुश्किल होगी। उधर जमशेद को बताया गया कि रुखसाना कुंवारी है। वो शौहर की हैसियत से आएगा तो क्या होगा। जानी के दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। उसके दीदे फैल गए थे। वो खला में तक रहा था और अपने आप से पूछ रहा था, क्या रुखसाना जैसी बीवी ऐसी बेवफा हो सकती है? एक बार झूठ बोलकर 1000 बार मुआफिया मांगकर फिर इतना बड़ा झूठ बोल सकती है? ब्याहता होकर अपने आप को कुंवारी साबित करती रही है। क्या मैं इतना गया गुजरा हूं कि वो लंदन में जाकर किसी के सामने मुझे अपना शौहर नहीं कह सकती? मुझे शौहर कहने से उसकी बेइज्जती होती है शायद। सामने कमरे में जमशेद सूटकेस लेकर आ गया था और कह रहा था, आंटी मैं अब से 3 माह पहले ही आने वाला था, लेकिन कारोबारी मसरूफियात इतनी बढ़ गईं कि ना आ सका। बहरहाल ये लीजिए आपकी बेटी का सामान और ये रहा उसका खत। वो खत लेने जा रही थीं, इतने में चीख मारकर पीछे हट गईं। उन्हें जानी कमरे में दाखिल होता हुआ नजर आया। फरीद अहमद भी सहम कर उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। वो मालूम करना चाहते थे कि जानी मकान के अंदर कैसे आ गया, जबकि बैरूनी दरवाजे के पास वो खुद खड़े हुए थे। उन्होंने बड़ी शफकत से पूछा, क्या पिछला दरवाजा खुला हुआ था? जानी ने उन्हें घूर कर देखा तो वो नजरें फेर कर दूसरी तरफ देखने लगे। फिर उसने सास को खा जाने वाली नजरों से देखा। वो एक तरफ खड़ी आहिस्ता आहिस्ता कांप रही थी। जमशेद ने उन्हें देखा, फिर जानी से कहा, मिस्टर आप तो वही हैं, अभी आपने इस घर का पता बताया था, मगर आप हैं कौन? ये लोग आपसे इतने सहमे हुए क्यों हैं? जानी ने गुस्से से कहा, झूठ हमेशा सहमा हुआ रहता है और जब वो जाहिर हो जाए तो फिर झूठ की मौत आ जाती है। अब इन दोनों के सामने मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ है। जमशेद ने उसे गौर से देखा, फिर पूछा, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आप मिस्टर बादशाह जानी हैं? मिस्टर नहीं हूं, सिर्फ बादशाह जानी बोलो। मुझे आवाज दो। ए टैक्सी वाले, रुक जाओ। मुझसे कहो अबे किधर जाता है, इस रास्ते पर चल। मुझे बोलो कि मैं एक सवारी उठाने वाला जानवर हूं जो गाड़ी में बैठे हुए लोगों को खींचकर उनके घरों तक पहुंचाता है। मैं एक गिरा हुआ टैक्सी ड्राइवर हूं। मुझे मिस्टर कैसे कह सकते हो, जबकि मेरी बीवी मुझे अपना मिस्टर नहीं समझती? बेगम ने डरते हुए पीछे हटते हुए कहा, जरूर फरजाना ने मेरी बेटी के खिलाफ तुम्हें भड़काया है। जानी ने गुस्से से मुट्ठियां भींचकर आगे बढ़ते हुए कहा, बुढ़िया बकवास मत कर, नहीं तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। जिस लड़की ने तेरी बेटी के लिए कुर्बानियां दी, तू उसके खिलाफ जहर उगल रही है। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख। मैं दूसरे कमरे में खड़ा हुआ तुम दोनों बुढ़े बुढ़ी की बातें सुन रहा था। जो कुछ मैंने सुना है और समझा है तुम लोगों की जबान से समझा है। जमशेद ने जानी और बेगम के दरमियान आकर कहा, मिस्टर जरा सहूलत से काम लें, मुझे भी समझने का मौका दें कि आखिर आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। जानी ने फरीद अहमद की तरफ पलट कर कहा, ए जोरू के चमचे, इसे जवाब दे। फरीद अहमद ने सहमे हुए अंदाज में कहा, बेटे जरा इज्जत से बात करो। देखो इतनी दूर से एक मेहमान हमारे यहां आया है, मैं तुम लोगों की इज्जत करूं? ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है? मुझे कितनी बार धोखा दिया है, कितनी बार झूठ का सहारा लिया है, और खुद तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ क्या सलूक किया है? क्या मैंने तुम्हारी बेटी को अपना घर, अपनी जायदाद नहीं दी? क्या अपना सब कुछ उसके नाम नहीं लिख दिया? क्या अपनी मोहब्बत नहीं दी? बेगम ने कहा, झूठ बोलते हो, तुम फरजाना के पीछे भागते रहते हो। यह बात अपनी बेटी से पूछो। फरजाना के पीछे भागने के बावजूद मैं किस पर जान देता हूं, किसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं? तुम्हारी बेटी के लिए। हां, तुम्हारी बेटी के लिए मैंने तुम लोगों के झूठ और फरेब को भी मुआफ कर दिया था, मगर अब नहीं करूंगा।
اب میں تمہاری بیٹی کو طلاق دے دوں گا۔ فرید احمد نے چیخ کر کہا، نہیں نہیں بیٹے نہیں، ایسی بات زبان پر نہ لاؤ، شریف آدمی ایسا نہیں کرتے۔ وہ کسی کی بات سنے بغیر تیزی سے پلٹ کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ بیگم اور فرید احمد آگے بڑھ کر اس کے کمرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جب وہ کمرے سے واپس باہر آیا تو اس کی گود میں بچہ تھا۔ آج سے میرا اور میرے بیٹے کا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسے لے جا رہا ہوں۔ بیگم چیخیں مارتے ہوئے اس کے پاس آئیں اور اسے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگیں، میں اپنے منع کو یہاں سے نہیں جانے دوں گی، تم اسے نہیں لے جا سکتے، اس پر میری بیٹی کا بھی حق ہے، اسے آنے دو پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ جانی نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، یہ میرا بیٹا ہے، جاؤ تھانے میں رپورٹ لکھواؤ، عدالت میں بتاؤ، اتنا قانون تو میں بھی جانتا ہوں کہ بیٹا باپ ہی کو ملتا ہے۔ وہ جانے لگا۔ فرید احمد اس سے لپٹ گئے، گڑگڑانے لگے، بیٹے اس طرح رشتہ نہ توڑو، ذرا صبر کرو، رخسانہ کو آ جانے دو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میری بیٹی معصوم ہے، اس نے تمہیں جان بوجھ کر دھوکہ نہیں دیا، اس عورت کے بہکانے سے وہ کنواری بن کر گئی، بخدا وہ تمہیں اتنا چاہتی ہے کہ خداوند کریم اگر اجازت دے دے تو فوراً تمہارے سامنے سجدہ کر لے۔ میں نے ایسے سجدے دیکھے ہیں جن کے پیچھے دغابازی ہوتی ہے، لوگ تو خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور میں تو پھر ایک معمولی انسان ہوں۔ اس نے فرید احمد کو ایک زوردار دھکا دیا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے کرسی کے پاس جا گرے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنے بچے کو لے کر باہر نکل گیا۔ بیگم فریاد کرتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ جمشید نے ان کا راستہ روک لیا۔ آنٹی ذرا صبر سے کام لیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر گیا ہے، وہ کوئی دشمن تو نہیں ہے، وہ غصے میں ہے، بعد میں سمجھا لیا جائے گا۔ وہ جانی کو گالیاں دینے لگیں اور کوسنے لگیں۔ فرید احمد نے ناگواری سے کہا، اب کوسنے اور بددعائیں دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے اعمال کو دیکھو، تم نے جو کیا، اپنی بیٹی کو جو سکھایا، اس کا نتیجہ ایک دن سامنے آنا تھا، سو آ گیا۔ وہ غصے سے بولی، میری قسمت تو اسی دن پھوٹ گئی تھی جس دن آپ سے شادی ہوئی، آپ جیسا بزدل میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ وہ ہمارے گھر سے بچے کو اٹھا کر لے گیا اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ کیا کرتا؟ کیا تماشا بن جاتا؟ وہ غصے میں آ گیا ہے، اسے اپنا ہوش نہیں ہے، نہ وہ ہماری عزت رکھتا نہ اپنی عزت کا خیال کرتا، دنیا والوں سے چیخ چیخ کر کہہ دیتا کہ ہم شروع ہی سے اسے دھوکہ دیتے آ رہے ہیں۔ دنیا والوں کو جب حقیقت معلوم ہوگی تو سب اس کا ساتھ دیں گے اور سب ہمارے منہ پر تھوکیں گے۔ جمشید نے کہا، آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، میں مہمان ہوں لیکن اپنے میزبانوں سے بیٹھنے کی درخواست کرتا ہوں۔ بیگم نے کہا کہ بیٹا تم بھی بیٹھو، تم اتنی دور سے آئے ہو اور ہمارے گھر میں ایسا تماشا ہو گیا، ہم کیا بتائیں بیٹا، یہ جانی ہے نا، ٹیکسی ڈرائیور ہے، بالکل ٹیکسی ڈرائیور ہے، ہماری بیٹی کی تو قسمت پھوٹ گئی ہے۔ جمشید نے بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا، مجھے رخسانہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، چہرہ کسی کا دکھایا گیا اور شادی کسی کے ساتھ ہوئی۔ رخسانہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، وہ وہاں جا کر شوہر کے لیے محبت اور بیٹے کے لیے ممتا کو نہ چھپا سکی۔ مجھے اور میرے پاپا کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ وہ ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور ہے، لیکن میں نے آپ کی بیٹی کی آنکھوں میں، اس کی زبان میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اور اس کی روح کی گہرائیوں میں اسی جانی کو دیکھا ہے۔ بیگم اور فرید احمد نے سر جھکا لیا۔ جمشید نے کہا، میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ آپ لوگوں کو داماد پسند نہیں ہے، سچ پوچھئے تو مجھے بھی یہ شخص بالکل پسند نہیں ہے۔ بیگم اور فرید احمد نے سر کو اٹھایا۔ بیگم نے خوش ہو کر کہا، بیٹا جو برا ہوتا ہے اسے کوئی پسند نہیں کرتا، سونا آخر سونا ہوتا ہے۔ میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو آپ نے اپنی بیٹی کو کنوارا بنا کر شاید اسی لیے بھیجا تھا کہ میں سونا ہوں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بے بسی سے بولیں، میں تو بہت کچھ چاہتی ہوں، اس کا ایک بڑا سا گھر ہو، ایک بڑی سی کار ہو، میں اپنی بیٹی کو بہت خوشحال دیکھنا چاہتی ہوں، وہ ہنستی کھیلتی ہوئی زندگی گزارے، لیکن معلوم نہیں یہ جانی اس کی تقدیر میں کیسے لکھا گیا۔ آنٹی ہم چاہیں تو تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایسے کہ اب تقدیر بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ جانی کہہ کر گیا ہے کہ وہ رخسانہ کو طلاق دے دے گا۔ فرید احمد نے کہا، بیٹے تم خود جانتے ہو کہ رخسانہ اسے کتنا چاہتی ہے، وہ طلاق نہیں لے گی۔ جب جانی طلاق دے ہی دے گا تو رخسانہ کیا بگاڑ لے گی؟ وہ کچھ عرصے تک ماتم کرے گی، روئے گی، بلبلائے گی، پھر خاموش ہو جائے گی۔ بیگم نے پوچھا، لیکن ہمارا نواسا؟ اسے تو وہ لے گیا ہے۔
رخسانہ اپنے بیٹے کے بغیر کیسے رہے گی؟ زندگی میں چاہے کتنے ہی گہرے زخم لگیں، وہ آہستہ آہستہ بھر جاتے ہیں۔ طلاق نامہ تو رخسانہ کے پاس پہنچ ہی جائے گا، مگر اس سے پہلے ہم یہ اطلاع دے دیں کہ اس کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے تو… بات پوری ہونے سے پہلے ہی بیگم چیخ مار کر کھڑی ہو گئیں۔ نہیں نہیں، ایسی بات منہ سے نہ نکالو، میرے کامی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے آنٹی، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، موت تو ایک دن سب کو آنی ہے۔ بیگم نے کہا، اس کی آئے مجھے آ جائے، موت آئے گی تو میں اس کے پاؤں پکڑ لوں گی۔ بے شک آپ موت کا راستہ روک سکتی ہیں، مگر جانی کا راستہ نہیں روک سکتی۔ وہ اپنے بیٹے کا حقدار ہے اور اسے لے جا چکا ہے۔ آپ سر پٹکتی رہیں، قانونی کارروائیاں کرتی رہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوگا یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ بیٹا جانی کا ہے تو جانی کو ہی ملے گا۔ آپ لوگ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ماں سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے تو وہ رو رو کر برا حال کر لے گی، لیکن ایک وقت اسے صبر آ جائے گا، اور جب وہ دیکھے گی کہ بیٹا زندہ ہے اور اسے چھین لیا گیا ہے اور اس کے شوہر کے پاس ہے، تو وہ جیتے جی مرتی رہے گی، اور اسے چاہے سونے کا نوالا کھلاؤ تب بھی وہ خوش نہیں رہے گی۔ کیا آپ اتنی سی بات نہیں سمجھتی ہیں؟ فرید احمد نے کہا، بیٹے تم بہت اچھی باتیں سمجھا رہے ہو۔ جانی اپنے بیٹے کو لے کر گیا ہے، وہ رخسانہ کو بہت تڑپائے گا، وہ جیتے جی مرتی رہے گی۔ یہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا ہے۔ جب پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس سے پہلے ہی رخسانہ کو ایک بڑا صدمہ پہنچایا جائے۔ وہ اپنے بیٹے کی موت کو رفتہ رفتہ برداشت کر لے گی۔ جب وہ یہاں آئے گی تو اسے معلوم ہو جائے گا۔ رخسانہ 4-5 ماہ سے پہلے نہیں آ سکے گی۔ چلیے ہم سب لندن چلتے ہیں، میں آپ دونوں کے اخراجات برداشت کروں گا۔ وہاں جا کر ہم اسے بتائیں گے کہ کامی بہت بیمار تھا اور بیماری کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا، یا پھر کہیں گے کہ جانی اپنے بیٹے کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا اور وہاں اس کی غفلت سے بیمار رہ کر ختم ہو گیا۔ اس طرح رخسانہ کے دل کے کسی گوشے میں جانی کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کا یہ ظلم برداشت نہیں کرے گی۔ پھر جانی کا طلاق نامہ پہنچے گا، وہاں ہم سب رخسانہ کو سمجھاتے مناتے رہیں گے۔ آخر ایک دن وہ مان ہی جائے گی، حالات کے سامنے جھک جائے گی۔ میں اسے اتنی دولت دوں گا، اتنا خوش رکھوں گا کہ آپ دونوں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور وہ بھی میری محبت کو محسوس کرے گی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی ایک ٹیکسی والے کے مقابلے میں ایک کار والے کے پاس زیادہ خوشحال رہ سکتی ہے، اور اس کی تمام آرزوئیں تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں، سوسائٹی میں اونچا مقام مل سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ جمشید جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ ہم تمہیں کچھ کھائے پیے بغیر جانے نہیں دیں گے۔ آنٹی یہ میرا ہی گھر ہے، ابھی میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، کل آؤں گا تو آپ لوگوں کو کسی اچھے ہوٹل میں لے جاؤں گا، کل میری طرف سے ڈنر ہے۔ فرید احمد نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے ہمارے ہاں دعوت ہوگی، کل رات تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ گے، لیکن شام ہی سے چلے آنا تاکہ موجودہ حالات پر گفتگو ہو سکے۔ آپ کہیں تو میں سارا دن یہاں گزار دوں اور آپ کو سمجھاتا رہوں۔ ویسے آپ والدین ہیں، اپنی بیٹی کی بہتری مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ کل تک آپ لوگ اچھی طرح غور کر لیں، میرا مشورہ قابل عمل ہوگا تو ہم فوراً ہی عمل کریں گے۔ میں آپ لوگوں کے لندن لے جانے کے انتظامات کر لوں گا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے مکان سے باہر آئے۔ بیگم نے سفید رنگ کی ایئر کنڈیشن کار کو دیکھ کر خوشی سے کہا، ہائے یہ تمہاری گاڑی ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ بیٹے وہاں کیا کاروبار ہے؟ جمشید نے کہا کہ آنٹی کاروبار اتنا پھیلا ہوا ہے کہ میں چلتے پھرتے نہیں بتا سکتا، کل اطمینان سے بتاؤں گا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے لندن تک کتنے ہی ملکوں بینکوں میں ہماری بڑی بڑی رقمیں جمع رہتی ہیں۔ رخسانہ جس ملک میں جائے گی میری دولت سے کھیلے گی۔ بیگم سن رہی تھیں اور خوشی سے کھل رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ نواسے کو بھول گئی تھیں۔ جب جمشید ان سے رخصت ہو کر وہاں سے چلا گیا اور جب سناٹا چھا گیا، تب نواسا ان کی گود میں ہمکنے لگا۔ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا، دور خلا میں تکنے لگیں۔ فرید احمد نے پوچھا، کیا ہر ملک کے بینک میں رہنے والے داماد کا چیک کیش کرا رہی ہو؟ انہوں نے چونک کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں خالی خالی سی تھیں، وہ صرف اپنے نواسے کو دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کے طنز پر بھی دھیان نہیں دیا، چپ چاپ پلٹ کر مکان کے اندر آ گئیں۔ فرید احمد نے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ نیچ لوگوں سے رشتہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے ماحول کے مطابق نیچے کی سطح پر کمینگی دکھاتے ہیں۔ ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے
کہ ہم اونچے لوگ اونچی سطح پر کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بیگم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، جانی ہمارے مقابلے میں اعلیٰ ظرف ہے۔ اس نے ہماری ایک غلطی اور دھوکے کو برداشت کر لیا تھا، رخسانہ کو معاف کر دیا تھا۔ اب دوسری بار اس کے سامنے رخسانہ کا جھوٹ کھل گیا۔ باپ اپنے بچے کو برے ماحول سے الگ رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے بچے کو ہمارے ماحول سے الگ لے گیا ہے۔ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، یہ اس کا حق تھا۔ ابھی وہ غصے میں ہے، ذرا صبر سے کام لینا ہوگا۔ کل ہم اس کے پاس جائیں گے، اسے سمجھائیں گے، اس سے معافی مانگیں گے، اس سے پہلے کہ وہ طلاق نامہ لکھے۔ اگر ہم کسی طرح سمجھا بجھا کر اسے روک دیں تو یہ بہتر ہوگا۔ بیگم نے صوفے کے ہتھے پر ہاتھ رکھا، پھر سر جھکا کر بازو میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ فرید احمد نے قریب آ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ مجھے دیکھو، میں نے زندگی کے 30 برس تمہارے ساتھ گزارے ہیں اور ہمیشہ ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دیا ہے، خواہ وہ جھوٹ ہو، سچ ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو۔ میں نے تمہیں کسی بات سے نہیں روکا، لیکن آج صاف صاف کہہ دیتا ہوں، اگر تم نے جانی کو رخسانہ سے چھڑانے کی کوشش کی یا وہ الگ ہوتے رہے اور تم خاموش تماشائی بن کر رہنا چاہو گی تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا۔ میں اب جانی کا ساتھ دوں گا اور اس کے لیے تم سب کو چھوڑ دوں گا۔ آج فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اگر تمہیں جمشید پسند ہے، تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی اس سے منسوب ہو جائے اور پرانے رشتے ٹوٹ جائیں، تو پھر تمہیں تمہاری چال بازیاں مبارک ہوں۔ وہ ایک دم سے سر اٹھا کر بولیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرا کامی چاہیے۔ کامی نہیں ملے گا تو میں مر جاؤں گی، اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ فرید احمد نے اطمینان کی سانس لے کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ نظریں جھکائے کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، بیگم، جب اچھائی کا ساتھ دیا جائے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا جائے تو اچھائی کے راستے سجائی دیتے ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے، ہمارا کامی ہمیں مل سکتا ہے۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ کیسے مل سکتا ہے؟ دیکھو، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر غصہ نہ دکھانا، پہلے صبر اور تحمل سے میری تدبیر پر غور کرنا۔ تدبیر یہ ہے کہ ہم پہلے فرزانہ کے پاس جائیں گے۔ فرزانہ ہی ایک ایسی لڑکی ہے جو جانی کا غصہ ٹھنڈا کر سکتی ہے، اسے سمجھا سکتی ہے اور کامی کو واپس لا سکتی ہے۔ بیگم ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ فرزانہ کھانے کے بعد بستر پر لیٹنا چاہتی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ تیزی سے چلتے ہوئے دروازے کو کھولتے ہوئے ڈسپینسری میں آئی۔ بیرونی دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اس وقت کمپاؤنڈر نہیں آ سکتا تھا، محلے پڑوس کی کوئی عورت ہی آ سکتی تھی، لیکن جب بھی دستک ہوتی تھی اس کا گمان ہوتا تھا اور پھر وہ بے اختیار بیرونی دروازے کی طرف کھینچی چلی آتی تھی۔ اس نے دروازے کے پاس پہنچ کر پوچھا، کون ہے؟ بند دروازے کی دوسری طرف سے یقیناً بچے کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ کوئی مریضہ بے وقت آئی ہے، یقیناً اس کے بچے کو کوئی تکلیف ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اس نے بے دلی سے دروازے کی چٹخنی گرائی، اس کے پٹ کھول دیے، لیکن دروازہ کھولتے ہی وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ جانی بچے کو گود میں لیے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ اسے توقع تھی کہ وہ آئے گا، پھر وہ توقع ختم ہو گئی تھی، مگر وہ خلاف توقع نظر آ گیا۔ کبھی حالات بڑے ستم ظریف ہوتے ہیں، سوچو تو وہ نہیں آتا، نہ سوچو تو چلا آتا ہے۔ وہ اندر آ گیا، پھر اس نے ایک ہاتھ سے دروازے کو بند کرتے ہوئے سختی سے کہا، تم نے مجھے انسانیت کا سبق پڑھایا تھا، تم نے کہا تھا کہ میں محبت کو بدنام نہ کروں۔ تمہارے کہنے پر میں نے کتنے مہینوں سے تمہیں اپنی صورت نہیں دکھائی، آج بھی نہ دکھاتا، لیکن جانتی ہو آج میں اپنے بچے کو لے کر کیوں آیا ہوں؟ فرزانہ اس کے پاس سے گھوم کر اپنی میز کی طرف جاتے ہوئے بولی، کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ محبت اور خلوص پر سے میرا ایمان اٹھ گیا ہے۔ فرزانہ نے پلٹ کر پوچھا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے رخسانہ کی پہلی غلطی معاف کر دی۔ اگر میں اسے ٹھوکر مار کر پہلے ہی دن گھر سے نکال دیتا تو آج اس قدر نہ پچھتاتا، میری ایسی توہین نہ ہوتی جیسی آج ہوئی۔ آخر کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہوا ہے کہ وہ کنواری بن کر لندن گئی ہے۔ اس نے میرے رشتے سے انکار کیا ہے۔ جب انکار کیا ہے تو میں اس کا کچھ نہیں ہوا، میرا بچہ بھی اس کا نہیں ہوا، میں اسے لے کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ فرزانہ نے حیرانی اور پریشانی سے کبھی اسے کبھی بچے کو دیکھا، پھر سمجھانے کے انداز میں کہا، جانی یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ غصے سے چیخ کر بولا، کیا اب بھی میں نے اچھا نہیں کیا؟ کیا اب بھی وہ اچھا کر رہی ہے؟
جو لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، وہ سب اچھا کر رہے ہیں، اور میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں تو میں نے برا کیا ہے؟ یہ تمہاری کیسی دنیا ہے؟ تم لوگوں کا کیسا انصاف ہے؟ تم لوگ کیسے پڑھے لکھے ہو جو ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور کو بے وقوف بناتے چلے آ رہے ہو؟ جانی، یہ بات نہیں ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ رخسانہ نے اچھا کیا ہے۔ اگر اس نے خود کو کنواری کہا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے، لیکن تمہیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ آئے گی اور اپنی صفائی پیش کرے گی۔ کوئی صفائی پیش نہیں کرے گی۔ جمشید ایک دولت مند نوجوان ہے، میں ٹیکسی والا ہوں، وہ کار والا ہے۔ میں آج تک اپنی محبت سے اسے خرید نہیں سکا، ہمیشہ خوش فہمی میں مبتلا رہا، لیکن یہ میرا بچہ ہے، یہ میری محبت کو سمجھے گا۔ وہ میری ہو یا نہ ہو، یہ تو میرا ہمیشہ رہے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ جب عالم دین نے کہا ہے کہ میں اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہوں تو پھر میں ایسا ضرور کروں گا۔ فرزانہ نے آگے بڑھ کر کہا، نہیں جانی، تم ایسا نہیں کرو گے۔ تم غصے میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ یہ بچہ صرف تمہارا نہیں ہے، رخسانہ کا بھی ہے۔ اسے دونوں کی محبت چاہیے۔ اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے اور ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ گے تو بچے کی زندگی پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ تم بہت زیادہ تعلیم یافتہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ تم نے آج تک مجھے بہت کچھ سمجھایا ہے، تم نے بھی محبت سے مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ میں آج تم سے دو ٹوک فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ میں تنہا اس بچے کی پرورش کر سکتا ہوں، مگر بڑی مشکلیں پیش آئیں گی۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ کیا میرے بچے کو پالو گی، اپنے پاس رکھو گی؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں محلے پڑوس والوں کو کیا جواب دوں گی کہ یہ بچہ کس کا ہے، کہ اس رشتے سے تمہارے بچے کو پال رہی ہوں؟ پھر یہ کہ رخسانہ کی امی وغیرہ آئیں گی تو الگ جھگڑا کریں گی۔ میری مجبوریوں کو سمجھو۔ مجھ پر ایسے ایسے الزامات عائد کیے جائیں گے کہ میرا جینا دو بھر ہو جائے گا۔ بچہ پھر رونے لگا۔ فرزانہ نے اسے جانی کی گود سے لیتے ہوئے کہا، چلو ابھی ہم اسے اس کی نانی کے پاس پہنچا دیں، یہ وہیں حفاظت سے رہے گا۔ نہیں، میں اسے اس گھر میں نہیں لے جاؤں گا، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بچہ رو رہا ہے، ضد نہ کرو، یہ بھوکا ہے، میں اس کے لیے دودھ لے کر آتا ہوں۔ وہ جانے لگا۔ فرزانہ نے کہا، ٹھہرو، اسے یوں میرے پاس چھوڑ کر نہ جاؤ، میری مجبوریوں کو سمجھو۔ تم بارہا یہاں آؤ گے جاؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ اس نے پلٹ کر کہا، اب تو صرف تمہارا ہی خیال ہے۔ دیکھو فرزانہ، تم نے مجھے جس طرح سمجھایا میں سمجھتا گیا۔ عالم دین نے بتایا کہ میں نکاح فسخ کر سکتا ہوں، لیکن میں نے تمہارے سمجھانے پر ایسا نہیں کیا۔ میں پھر بھی رخسانہ کو قبول کرتا رہا۔ اب اس نے اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، میری ایسی توہین کی ہے جسے کوئی مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ عورت زندگی میں آئندہ بھی مجھے دھوکہ دیتی رہے گی۔ نہیں جانی، رخسانہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ تم فضول باتیں نہ کرو، کیوں اس کی وکالت کرتی ہو؟ جب سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں، میرا اپنا تجربہ اس کے ساتھ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیسی زندگی گزاری ہے، کیسی محبت اور کیسا خلوص دیا ہے، کیسا اعتماد ہے اس پر، اور وہ ہے کہ مجھے دھوکہ دیتی جا رہی ہے۔ اب میں تمہاری کچھ نہیں سنوں گا۔ میں نے آخری حد تک اسے اپنانے کی کوشش کی، اپنی شرافت کا ثبوت دیا، اب میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں کل ہی عالم دین سے معلوم کروں گا کہ کس طرح نکاح فسخ کیا جاتا ہے، اور پھر اس پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد میں تم سے شادی کروں گا۔ تم میرے اس بچے کی ماں ہو، اب تم ہی اس کی پرورش کرو گی۔ بچہ رو رہا تھا۔ فرزانہ اسے سینے سے لگائے تھپک تھپک کر چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم جوش میں ہو اور میں ہوش میں ہوں، ہم دونوں کے فیصلے مختلف ہوں گے۔ دیکھو جانی، آج میں تمہیں یہ بتاتی ہوں کہ جس رات تم بہت نشے میں تھے اور میں تمہارے کمرے میں رات گزار کر آ گئی تھی، اس رات میں نے تمہاری الماری کھول کر رخسانہ کی ڈائری پڑھی تھی۔ رخسانہ نے آخری صفحے پر لکھا ہے، جا کر تم پڑھ سکتے ہو کہ وہ تمہیں ایک بار پھر دھوکے میں رکھ کر یا جھوٹ بول کر پچھتا رہی ہے، اور کبھی اس کا جھوٹ تم پر کھل جائے تو تمہیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ آ کر اپنی صفائی پیش کرے گی۔ یہ بات میں بھی یقین سے کہتی ہوں کہ اس کے جھوٹ کے پیچھے کوئی گندگی، کوئی غلاظت نہیں ہے۔ جانی، وہ تمہارے سوا کسی دوسرے مرد کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں رخسانہ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم اس کے ساتھ اتنے عرصے زندگی گزار کر بھی اسے نہ سمجھ سکے۔ وہ غصے میں مٹھیاں بھینچ کر بولا، تم اس کی حمایت نہ کرو۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، جس شوہر سے اسے سچائی ملتی ہو،
اس نے جھوٹ بول کر اسے دھوکہ کیوں دیا؟ اس نے دھوکہ نہیں دیا۔ ایک عورت جب اپنے شوہر پر بہت مان کرتی ہے، بہت اعتماد کرتی ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ ایک آدھ بار جھوٹ بول کر گزر جائے گا، اس کا شوہر اسے کچھ نہیں کہے گا۔ اگر کہے گا تو وہ اپنی محبت سے، اپنے خلوص سے، اپنی وفاؤں سے اسے سمجھائے گی، اسے موم کر لے گی۔ جانی، رخسانہ کو آنے دو۔ جیسے دوسری بیویاں اپنے شوہروں کا اعتماد حاصل کر لیتی ہیں، وہ ایک بار پھر تمہارا اعتماد حاصل کر لے گی۔ میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ جانی نے اس کی گود سے اپنے بچے کو چھین کر لیتے ہوئے کہا، میں بھی تمہیں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ تم ہمیشہ اس کی حمایت کرتی رہو گی اور میری مخالفت کرتی رہو گی۔ تم نے اس کی خاطر مجھے دھوکہ دیا، آج بھی اس کی خاطر محبت سے انکار کر رہی ہو۔ اتنا اچھا موقع ہے کہ میں اس کے جھوٹ اور فریب کا ثبوت پیش کر کے اسے سزا دے سکتا ہوں، لیکن تم کبھی میرا ساتھ نہیں دو گی، یہ میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، آج میں جا رہا ہوں اور آج کے بعد تم میری صورت کبھی نہیں دیکھو گی۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے چلتا ہوا جانے لگا۔ اس نے آواز دی، جانی رک جاؤ، دیکھو غصے میں کوئی غلط قدم نہ اٹھانا۔ اس نے نہیں سنا، دروازے سے باہر چلا گیا۔ وہ دوڑتے ہوئے آئی، پھر اس نے کہا، تمہیں کامی کی قسم ہے، واپس آ جاؤ۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ کھڑی ہوئی تھی اور اسے التجا آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر سر کے خفیف سے اشارے سے کہا، آ جاؤ۔ وہ اندر آ گیا، ایک بار پھر دروازے کو بند کرتے ہوئے بولا، تو تم میرا ساتھ دے رہی ہو؟ ساتھ دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ابھی میں تمہارے بچے کو سنبھالوں گی تو بدنام ہو جاؤں گی۔ میں جو کہتی ہوں کیا اس پر عمل کرو گے؟ اگر تم محبت سے میری بھلائی کے لیے سوچو گی اور کہو گی تو ضرور عمل کروں گا۔ پہلے یہ بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ میں یہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ تمہیں نہ پایا تو پانے کے لیے آخری سانس تک بھاگتا رہوں گا۔ محبت پانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ چاہنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم جسے چاہتے ہیں اس کا گھر بسانے کے لیے ہوتی ہے۔ میں تمہارا گھر اجاڑ کر کبھی تم سے محبت کا ثبوت نہیں دے سکتی، بلکہ محبت کی توہین کروں گی، اور میں ایسا نہیں کر سکتی۔ دیکھو میری بات مان لو، ایک شرط پر میں تمہاری بن جاؤں گی، لیکن اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ میں انتظار کروں گا۔ تو پھر ابھی نکاح فسخ نہ کرنا، رخسانہ کا انتظار کرنا۔ وہ کیوں؟ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ وہ آئے گی، اپنے طور پر صفائی پیش کرے گی۔ بڑے سے بڑے مجرم کو صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، تم اسے موقع کیوں نہیں دیتے؟ اگر نہیں دو گے تو یہ تمہاری زیادتی ہوگی۔ ہر معاملے میں میری زیادتی ہوتی ہے، پھر مجھے الزام دے رہی ہو۔ میں تمہیں الزام نہیں دے رہی ہوں، تمہاری طرف سے ہونے والی زیادتی سے تمہیں بچا رہی ہوں۔ تم اپنے طور پر وہ کام کرو کہ بعد میں تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہ کرے۔ میں ایک عرصے سے اپنے ضمیر کے حکم پر چلتا آیا ہوں، آج بھی میرا ضمیر مطمئن ہے۔ تم اپنی تعلیم کے ذریعے اپنی لچھے دار باتوں سے مجھے قائل نہ کرو کہ میں رخسانہ کو اب بھی اپنا لوں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ میں کبھی اسے اپنے قریب برداشت نہیں کروں گا، چاہے تم مجھ سے شادی کرو یا نہ کرو۔ اب میں تم لوگوں کے فریب میں نہیں آؤں گا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا باہر آ گیا۔ فرزانہ نے اسے پھر آواز دی، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تیزی سے چلتا ہوا باہر آیا۔ اب وہ کسی آواز پر مڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اب اس کا اعتماد محبت پر سے اٹھ گیا تھا۔ رخسانہ نے قریب آ کر چرکا لگایا تھا۔ فرزانہ دور سے محبت کے بہلاوے دے رہی تھی۔ دونوں خوبصورت بلائیں تھیں، دونوں خوبصورت فریب تھیں، اور وہ اپنے اور بچے کے سلسلے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ ایک ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ بچہ اس کی گود میں تھا اور وہ فیڈر سے دودھ پلا رہا تھا۔ اس کا سوٹ کیس اوپری برتھ پر پڑا تھا۔ ٹرین تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی۔ ٹرین کہاں جا رہی ہے؟ اور اس کی کوئی منزل ہوگی، لیکن اس ٹیکسی ڈرائیور کی کوئی منزل نہیں تھی جو ہمیشہ دوسروں کو منزلوں تک پہنچایا کرتا تھا۔ فرزانہ میز پر کونیاں ٹیکے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے آس پاس گہرا سناٹا تھا، لیکن وہ اپنے اندر کے شور کو سن رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں آنسو آ کر پوچھ رہے تھے، بہہ جانا چاہیے یا تھم جانا چاہیے؟ وہ جانے والے جانی کو نہ روک سکی، بہنے والے آنسوؤں کو کیا روک سکتی تھی؟ وقت رخصت یہ آنسو بہتے تو جانی کے سامنے زبان بن جاتے۔ وہ کچھ نہ بولتی، آنسو بولتے، رک جاؤ،
वो आंसू भीगा हुआ रुमाल बन जाते, आंखों की दहलीज पर लहराते तो जानी के पांव में जंजीर पड़ जाती। वो तो खुद असीर होने आया था। अपने बच्चे को ससुराल वालों से छीन कर रुखसाना से रिश्ता तोड़ने के लिए आया था। अगर वो बच्चे को गोद में ले लेती, जानी को सहारा दे देती, तो रुखसाना की खुशकिस्मती उसके घर चली आती और उसकी बदकिस्मती रुखसाना के घर पहुंच जाती। ऐसा करने में क्या हरज था? वो खुद जानी को अपने पास नहीं बुला रही थी। रुखसाना ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारी थी। अपने मर्द का एतमाद खोया था और बदकिस्मती की इंतहा को पहुंच गई थी। इसमें उसका क्या कसूर था? वो तो उसे तलाक देने पर, उसे छोड़ने पर आमादा था। बस एक उसके हां कहने की देर थी। उसने हां कहने में देर कर दी। वो बच्चे को लेकर चला गया। वो ऐसे गया जैसे अंदर से रूह खींच कर ले गया हो, बेजान कर गया हो। वो घंटे भर से उसी जगह बेहिस हरकत बैठी हुई थी। हिलने को जी नहीं चाहता था। सांस भारी लग रही थी। पेच दर पेच मोहब्बत जीने पर मजबूर कर रही थी, वरना जानी को छोड़ा है तो सांस भी छोड़ देती। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक गई, सर उठाकर देखने लगी। दिल धड़क धड़क कर कहने लगा कि वो फिर आ गया है। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। वो वक्त को दोहराने आया है कि शायद उसकी महबूबा का फैसला बदल जाए। फिर दस्तक सुनाई थी। वो उठकर खड़ी हो गई। आगे बढ़ने लगी तो पांव कांपने लगे। अंदर ही अंदर फैसला कपकपा रहा था। मैं जानी की बात मान लूं तो दुनिया मेरा क्या बिगाड़ लेगी? सारा कसूर रुखसाना का है। उसने उसे पाकर खो दिया, मैं उसे खोकर पा रही हूं। वो दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गई। इनकार में आप ही आप सर हिलाते हुए सोचने लगी, नहीं, मैं दुनिया की अदालत में जानी को जीत सकती हूं। रुखसाना का केस बहुत कमजोर हो गया है, जमीर की अदालत में जीत नहीं सकती। रुखसाना ने इंसानों जैसी गलतियां की हैं। दूसरे इंसान को उसे मुआफ कर देना चाहिए। उसके घर को आबाद रखना मेरा फर्ज है। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। वो मुंह उठाकर कहना चाहती थी, जानी वापस चले जाओ, बच्चे को उसकी नानी के पास पहुंचा दो, लेकिन वो कुछ ना बोल सकी। दरवाजे के दूसरी तरफ से रुखसाना की अम्मी की आवाज सुनाई दी, बेटी दरवाजा खोलो, मैं हूं रुखसाना की मां। उसने जल्दी से आगे बढ़कर चटखनी गिरा दी। दरवाजा खुल गया। बेगम और फरीद अहमद को देखते ही उसने सलाम किया। वो जवाब में दुआएं देते हुए अंदर आए। फरीद अहमद ने दरवाजा बंद किया। बेगम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या जानी यहां आया था? जी हां। बच्चे को लाया था? जी हां। कहां है बेटी? उसे मुझसे ना छुपाओ। मुझे मेरे नवासे के पास पहुंचा दो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वो जवाब सुने बगैर बुड़बुड़ाते हुए आगे बढ़ गईं। इधर उधर देखा, फिर अंदरूनी दरवाजे को खोलकर झांका। फरजाना ने कुछ नहीं कहा। फरजाना ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ी रही। फरीद अहमद ने कहा, बेटी मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगी? अंकल आप ही लोगों का घर है, कहने की क्या जरूरत है? वो बगैर इजाजत मेरे घर की तलाशी लेने चली गई हैं। आपका जी चाहे तो उनका साथ दे सकते हैं। उन्होंने सवालिया नजरों से उसे देखा, फिर कहा, तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि बच्चा यहां नहीं है। कमरे के अंदर से बेगम की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कामी कामी कहकर पुकारती जा रही थी। फरीद अहमद ने कहा, यह पागल हो जाएगी, नवासे के बगैर मर जाएगी। फरजाना ने सर्द लहजे में कहा, कुछ लोग चीख चीख कर मरते हैं, कुछ आवाज भी नहीं निकाल सकते। फरीद अहमद ने निदामत से सर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूं। बेगम बुड़बुड़ाते हुए आ गईं। हाय बेटी, कामी तो कहीं नहीं है। क्या तुम मजाक कर रही हो? खालाजान मजाक तो आप कर रही हैं। आपने कामी से मेरा कौन सा रिश्ता जोड़ा है कि मैं उसे यहां रख लेती? मोहल्ले वालों को क्या जवाब देती? ये तो मुझे पहले रोक लिया होता। खामखा अंदर जाकर ढूंढ रही थी। आपको रोकना मुनासिब नहीं था। आपसे बहुत पहले एक बार आपकी बेटी जानी को यहां तलाश करते हुए आई थी। उसने भी इसी तरह घर की तलाशी ली थी। मैं आप लोगों को खूब समझती हूं। मेरे कहने के बावजूद आपको कभी यकीन ना आता, इसलिए मैंने अंदर जाने दिया। अब तसल्ली हो गई? खूब जली कटी सुना लो, मैं सुन लूंगी। आज हमारी बेटी की तरह हमारा दामाद भी तालीम याफ्ता होता तो हमारे नसीब यूं ना फूटते। फरजाना ने चीख कर कहा, ताज्जुब है खाला जान, अब भी आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ? जानी को इल्जाम दे रही हैं। क्या किया है उसने? क्या उसने कभी आप लोगों को धोखा दिया है? क्या वो आपकी बेटी को छोड़कर दूसरी शादी कर रहा है?
کیا وہ آپ کے بچے کو لے جا کر کسی سوکن کی گود میں ڈال رہا ہے؟ اس نے کیا کیا اور آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ فرید احمد نے کہا، بیٹی تم کتنا ہی احساس دلاؤ، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جن کے ذہنوں پر تالے پڑ جاتے ہیں ان تالوں کو تقدیر کی ٹھوکریں بھی نہیں کھول سکتی، اللہ تعالیٰ ہی کھولے تو کھولے۔ پھر انہوں نے بیگم سے کہا، میں راستے بھر تمہیں سمجھاتا آیا ہوں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنے نواسے کو حاصل کرنے کے لیے نرمی سے باتیں کرنا چاہیے، جانی کو الزام نہیں دینا چاہیے۔ اب میں یہ باتیں فرزانہ کے سامنے ہی تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ وہ جلدی سے نرم پڑ گئیں، اچانک ہی مسکرائیں، پھر آگے بڑھ کر فرزانہ کا ہاتھ تھام کر بولی، میری تو مت ماری گئی ہے، میں آگے پیچھے کچھ نہیں سوچتی، جو زبان پر آتا ہے بولتی جاتی ہوں۔ مجھ بڑھیا کو پاگل دیوانی سمجھ کر معاف کر دو۔ میرا نواسا کیا کیا ہے؟ میری عقل ہی چلی گئی ہے۔ آپ کی عقل کام نہیں کرتی تو دوسروں کے مشوروں پر عمل کریں۔ آپ لوگوں نے جو زیادتیاں جانی کے ساتھ کی ہیں اس کا حساب کریں، اس پر نادم ہوں اور اس ندامت کا اظہار جانی کے سامنے بھی کریں۔ وہ بہت اچھے دل کا مالک ہے، آپ کے نواسے کو پھر آپ کی گود میں لا کر رکھ دے گا۔ جو کہو گی وہی کروں گی۔ تم میرے ساتھ جانی کے پاس چلو اور ہماری طرف سے صفائی پیش کرو۔ میں تمہارے سامنے اس سے معافی مانگوں گی۔ ہم اسے بتائیں گے کہ رخسانہ نے اسے دھوکہ نہیں دیا ہے، یہ سب کچھ میری حماقتوں سے ہوا ہے۔ میرا جانی سے سمجھنے اور سمجھانے کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی بدنامی کے داغ کو دھونے جاؤں گی۔ ذرا ٹھہریے، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ وہ کمرے میں آئی، الماری کھول کر اپنے لباس کا انتخاب کرنے لگی۔ ایسے وقت دماغ میں بات آئی کہ موسم کے مطابق شوخ رنگ کا کوئی لباس پہنے گی تو بیگم اور فرید احمد کی نظروں میں جانی کو لبھانے والی کوئی چیز بن جائے گی۔ وہ الماری کے تمام کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ جتنے لباس تھے سبھی پسندیدہ تھے، اسی لیے تو سلوائے گئے تھے۔ کوئی ایسا نہیں تھا جس میں وہ کمتر نظر آتی۔ گھر سے نکلنے کے لیے منہ ہاتھ دھونا اور کنگھی چوٹی کرنا بھی لازمی تھا، لیکن سادگی سے بننا سورنا بھی نگاہوں میں کھٹکنے لگتا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ اسی حال میں چلے، کسی کو کیا دکھانا ہے۔ اس نے آئینے کے سامنے آ کر خود کو دیکھا۔ اس کا لباس کہیں کہیں سے شکن آلود تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں اداسیوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ چہرہ اگرچہ جانی کی طرف سے کوئی چغلی نہیں کھاتا تھا، تاہم اس چہرے پر محرومیاں صاف پڑی جاتی تھیں۔ اس نے پریشان ہو کر سوچا، کیا مصیبت ہے؟ جانی دیکھے گا تو یہی سمجھے گا کہ محبت اور محرومیوں نے میرا یہ حال بنا رکھا ہے۔ وہ پریشان ہو کر کبھی الماری کو، کبھی آئینے کو، کبھی اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دنیا والوں کو کسی طرح قرار نہیں تھا، ہر طرح وہ بدنام ہوتی یا جانی کے دل میں خوش فہمی پیدا کر دیتی۔ آخر تھک ہار کر اس نے سوچا، جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ دنیا والوں سے ڈرتے رہنے سے دنیا اور ڈراتی ہے۔ جب میرا دل صاف ہے تو میں کسی سے نہیں ڈروں گی۔ اس نے الماری کھولی، ایک جوڑا نکالا، پھر واش روم میں چلی گئی۔ ڈسپینسری میں وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ بیگم بے چینی سے اندرونی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں، کبھی اٹھ کر ٹہل رہی تھیں، پھر وہ فرید احمد کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور دھیرے سے کہنے لگیں، دیکھ لینا، جانی کے پاس جا رہی ہے، خوب بن سنور کر نکلے گی۔ فرید احمد نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بیگم تمہیں خدا کا واسطہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ جب دیکھو زبان پر قابو رکھنے کی بات کرتے ہو، کیا زبان کاٹ کر پھینک دوں؟ کہنے والی باتیں بھی نہ کہوں؟ سانچ کو آنچ کیا ہے، ابھی وہ آتی ہوگی، خود دیکھ لینا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اندرونی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی۔ ہلکے گلابی رنگ کے شلوار سوٹ میں اس کی گوری رنگت گلاب کی طرح کھل رہی تھی۔ وہ بدستور سنجیدہ تھی، مگر چہرہ میک اپ کے بغیر ہی مسکراتا ہوا لگ رہا تھا۔ سیاہ زلفیں کھلی ہوئی تھیں، کچھ شانے پر بکھری ہوئی تھیں۔ ان سیاہ بالوں کو دیکھ کر شبہ ہوتا تھا کہ وہ سیدھے جانی پر جا کر ہی برسیں گے۔ بیگم کا دل ٹوٹنے لگا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ فرزانہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے خوشپوش اسمارٹ سا نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے حیرت اور مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ فرزانہ نے اسے چند لمحوں تک سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر پوچھا، کیا تم جمشید ہو؟ وہ مسکرا کر بولا،
भाई खूब पहचाना। मैं तो समझ रहा था कि तुमने मुझे भुला दिया होगा। मुझे भी देखो लंदन से तुम्हारे पास चला आ रहा हूं। रुखसाना ने तुम्हारा पता बता दिया था। यहां आकर बहुत देर से भटक रहा हूं, लोगों से पूछ रहा हूं। कोई मुझे इधर भटका देता है, कोई उधर भटका देता है। बहरहाल तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं। क्या दरवाजे से ही वापस चला जाऊं? वो एक तरफ हट कर बोली, अंदर आ जाओ। यहां रुखसाना की अम्मी और अब्बू बैठे हुए हैं। वो खुश मिजाजी से नारे लगाने के अंदाज में अंदर आया। ओह माय डियर आंटी एंड अंकल, मैं आप लोगों को बताना भूल गया। उधर आपके मिस्टर जानी ने ऐसा हंगामा किया था कि कुछ याद ही नहीं रहा। बात असल में यह है कि रुखसाना ने मुझे फरजाना का पता दिया था। जानती हैं क्यों? फरजाना के लिए वहां एक बहुत ही उम्दा मुलाजमत का बंदोबस्त हो गया है। बहुत अच्छी तनख्वाह है और रहने सहने का भी माकूल इंतजाम है। फिर उसने फरजाना की तरफ पलट कर कहा, बस फटाफट तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा दूंगा। जमशेद, तुम होश में तो हो? जमशेद ने हैरानी से पूछा। क्या हुआ? क्या तुम मुझे कोई गिरी पड़ी चीज समझते हो कि यहां आकर मुझे उठाया और वहां पहुंचा दिया? मेरा अपना कोई फैसला नहीं है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है क्या? तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूं? सो सॉरी फरजाना। दरअसल रुखसाना ने मुझसे कहा था कि तुम वहां मुलाजमत करना चाहती हो। जब मैं ये खुशखबरी सुनाऊंगा तो तुम फौरन वहां चलने के लिए तैयार हो जाओगी। बेशक मैं यही चाहती थी, लेकिन हम कल जो चाहते थे आज नहीं चाहते, और जो आज चाहते हैं वो कल नहीं चाहेंगे। इंसान की मर्जी और उसके इरादे बदलते रहते हैं। वो शिकस्त खोरदा अंदाज में बोला। तुम दोनों सहेलियां कॉलेज में भी तेज थीं। कोई बातों में जीत नहीं सकता था। आज भी हार मानता हूं। भाई आइंदा सोच समझ कर बोलूंगा। बेगम ने कहा, बेटे तुमने देखा है जानी हमारे साथ कैसी बदतमीजी कर रहा था। तुम्हारे जाने के बाद वो बच्चे को हमसे छीन कर ले गया है। फरजाना ने उन्हें घूर कर देखा। जमशेद ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, एक टैक्सी ड्राइवर से यही तवक्को की जा सकती है। फरजाना ने कहा, खालाजान बड़े अफसोस की बात है, आप फिर जानी के खिलाफ बोल रही हैं। अपने दामाद की तौहीन करने का मौका दूसरे को भी दे रही हैं। और मिस्टर जमशेद, मैं तुमसे पूछती हूं, अगर तुम्हारी बीवी एक बार झूठ बोलकर दूसरी बार झूठ बोलती, एक बार धोखा देकर दूसरी बार धोखा देती, और तुमसे हजारों मील दूर तुम्हारे जैसे किसी नौजवान के पास जाकर रहती, तो उस वक्त तुम क्या करते? मेरा जवाब यह है कि तुम भी टैक्सी ड्राइवर बनकर सोचना और बोलना शुरू कर देते। कुछ बोला करो तो सोच समझ कर बोला करो। फरीद अहमद ने कहा, बेटी जाने भी दो, जो सोना है वो सोना ही रहेगा। हमें यहां वक्त जाया नहीं करना चाहिए, फौरन जानी के पास चलना चाहिए। जमशेद ने अपने एक कान को हाथ लगाते हुए कहा, मैं कान पकड़ता हूं, आइंदा बहुत ही सोच समझ कर बोला करूंगा, और अभी तुम्हारे साथ चलकर जानी की हिमायत करूंगा। बेशक उसके साथ ज्यादती हुई है। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, आओ चलें। वो सब बाहर आ गए। फरजाना ने दरवाजे पर ताला लगाया, फिर बेगम के साथ पिछली सीट पर बैठ गई। फरीद अहमद ने अगली सीट पर बैठते हुए कहा, जानी गुस्से में था, लेकिन बच्चे को नहीं ले जाना चाहिए था। वो मां की और नानी की गोद को पहचानता है, इस वक्त रो रहा होगा। जमशेद ने कार स्टार्ट करते हुए अकबनुमा आईने में फरजाना को देखा, फिर उसके मिजाज को समझते हुए कहा, अंकल आजकल जिसे गुस्सा दिलाया जाएगा और जिस पर जुल्म किया जाएगा, वो किसी को कत्ल ना करे, किसी को गाली ना दे, लेकिन अपने बच्चे को इंतकामन छीन कर तो ले जा सकता है। बेगम ने कहा, वो हमारी कमजोरी को पा गया है। बच्चा किसी तरह भी मुझे मिल जाए, हमेशा के लिए हमारा हो जाए। मेरी बेटी के लिए क्या रिश्तों की कमी है, जाने वो कितनी हसीन बनकर आएगी। उसके साथ ऐसे दामाद का नाम लेते हुए शर्म आएगी। फरजाना ने नागवारी से कहा, जमशेद गाड़ी रोको, मुझे जाने दो, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। ये खाला जान अपनी बेटी को तलाक दिलवा कर ही रहेंगी। जमशेद ने बदस्तूर ड्राइव करते हुए कहा, नहीं फरजाना, आंटी कहती हैं तो कहने दो, हमें वहां चलना ही होगा। रुखसाना से बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर हम दोनों मियां बीवी के दरमियान सुलह करवा दें तो ये बड़ी नेकी होगी। मैं पहले भी ऐसी नेकियां कर चुकी हूं। मेरी नेकी के बाइस रुखसाना सुहागन बनी, उसका नतीजा अभी तक भुगत रही हूं। दूसरी नेकी करने जाऊंगी तो यकीन करो ये बदनामी मेरे सर आएगी कि जानी ने मेरी वजह से रुखसाना को तलाक दे दी। कोई ये नहीं समझेगा कि एक मां खुद अपनी बेटी की दुश्मन बन गई है। फरीद अहमद ने कहा, मैं और जमशेद इस बात के गवाह हैं कि बात किसकी तरफ से बिगड़ती जा रही है।
کوئی تمہیں بدنام نہیں کرے گا. ہمیں وہاں چلنا چاہیے، بلکہ بیگم کو گاڑی سے اتار دیا جائے. وہ ہاتھ نچا کر بولی، بڑے آئے گاڑی سے اتارنے والے. میں اپنے نواسے کے پاس ضرور جاؤں گی، اسے کسی نہ کسی طرح لے کر آؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے جانی کے قدموں میں کیوں نہ گرنا پڑے. فرزانہ نے کہا، خالہ جان آپ سمجھ میں نہیں آتی. کبھی تو جانی کو اتنا برا کہتی ہیں، اتنا نظروں سے گرا دیتی ہیں جیسے وہ انسان ہی نہ ہو، اور کبھی اس کے قدموں میں خود گرنا چاہتی ہیں. بیٹی یہ مینٹل کیس ہے، تم انہیں نظر انداز کر دو. وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے جانی کے مکان کے سامنے پہنچ گئے. گاڑی سے اتر کر احاطے میں داخل ہوئے. پھر دروازے کے پاس آ کر دیکھا تو تالا لگا ہوا تھا. بیگم نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے وہ بچے کو لے کر ادھر نہیں آیا ہے. فرید احمد نے سوچتے ہوئے کہا، پھر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ جمشید نے کہا، بھائی یہ اس کا گھر ہے، کہیں بھی جائے گا لیکن آئے گا یہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. بیگم نے کہا، پریشان ہونے کی بات کیسے نہیں ہے؟ جانی باپ صحیح مگر بچے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. میں جانتی ہوں وہ کب دودھ کے لیے، کب سونے کے لیے اور کب گود میں کھیلنے کے لیے روتا ہے. اب تو وہ روتا ہی رہے گا. فرزانہ نے کہا، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، اب تو وہ روتا ہی رہے گا اپنے بڑوں کی غلطیوں پر. تم تو بولے جا رہی ہو. تانے کے سوا کوئی دوسری بات نہیں کر سکتی. سچ مچ بولو، کیا جانی تمہارے پاس بچے کو لے کر نہیں آیا تھا؟ میں نے کب انکار کیا ہے؟ وہ آئے تھے، میں نے بچے کو اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا. وہ غصے میں چلے گئے. وہ ہاتھ نچا کر بولی، آئے ہائے کیا باتیں بنا رہی ہو؟ کیا سچ بولتے ہوئے منہ میں آگ لگتی ہے؟ تم نے اسے سکھایا پڑھایا ہے کہ وہ بچے کو لے کر کہیں چھپا دے، پھر تم سے آ کر شادی کرے، اس کے بعد بچہ تمہارا اور اس کا اور میری بیٹی منہ دیکھتی رہ جائے. فرزانہ مٹھیاں بھینچ کر دانت پر دانت جما کر غصے کو برداشت کر رہی تھی. جی چاہتا تھا جو منہ میں آئے بولتی چلی جائے، خوب باتیں سنائے، لیکن کیسے سنائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. سامنے ایک بزرگ خاتون تھیں اور اس کی امی سے ان کا اچھا تعلق رہا تھا. وہ اچھے پڑوسی رہے تھے. ان کی بیٹی ایک اچھی سہیلی رہی تھی. ان کے لیے اس نے بہت دکھ اٹھائے تھے اور ان کی خاطر دکھ اٹھا کر خوشی بھی محسوس کی تھی. اب وہ کس منہ سے انہیں باتیں سنائے؟ جب وہ کچھ نہ کر سکی تو بے اختیار رونے لگی. فرید احمد نے غصے سے کہا، بیگم لعنت ہے تم پر، میں نے تمہاری جیسی جاہل عورت اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. وہ ہاتھ نچا کر بولی، میں نے بھی آپ جیسا تھالی کا بینگن کہیں نہیں دیکھا. اب تک میری ہاں میں ہاں ملاتے رہے، اب اس چھوکری کی حمایت کر رہے ہیں. میری محبت کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. میں نواسے کے لیے مری جا رہی ہوں اور مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. کیا اکیلے میں نے ہی گھر بگاڑا ہے؟ اس میں جانی یا کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ اوپر سے رو رو کر تم لوگوں کے دلوں کو موم کر رہی ہے. ذرا یہ تو پوچھو یہ بند سنور کر کسے دکھانے آئی ہے؟ فرزانہ ایک دم سے پلٹ گئی، تیزی سے واپس جانے لگی. جمشید اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا. رک جاؤ، میں سمجھ رہا ہوں آنٹی کی زیادتی ہے، ان کی باتیں ناقابل برداشت ہیں. چلو گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں پہنچا دوں گا. وہ تیزی سے چلتی ہوئی جا رہی تھی، نہ سن رہی تھی نہ جواب دے رہی تھی. جمشید اس کی خوش آمدید کرنے لگا. دیکھو فرزانہ، میں تم سے بہت ضروری باتیں کرنے آیا ہوں، لیکن یہ آنٹی اور انکل درمیان میں آ گئے. رخسانہ نے تمہارے متعلق بہت کچھ کہا ہے. مجھے تنہائی میں تھوڑا سا موقع دو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. آؤ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ. وہ چلتے چلتے رک گئی. مجھے مجبور نہ کرو، میرا پیچھا نہ کرو، چلے جاؤ، میں اکیلی گھر چلی جاؤں گی. فرزانہ اس طرح بات نہیں بنتی. تم اتنی سمجھدار ہو مگر ایک بات نہیں سمجھ رہی ہو کہ آخر ساری بدنامیاں تم پر کیوں آتی ہیں. وہ غصے سے بولی، کیوں آتی ہیں؟ ہم یہ بات سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے. میری گاڑی ہے، آؤ بیٹھو، ہم اطمینان سے باتیں کرتے ہوئے جائیں گے. اچھا ٹھہرو، وہاں جاؤ گی تو آنٹی پھر الٹی سیدھی باتیں کریں گی. میں گاڑی لے کر آتا ہوں. دیکھو جانا نہیں، میں ابھی آیا. وہ دوڑتا ہوا واپس مکان کے احاطے کے پاس آیا، پھر گاڑی میں بیٹھ کر اسے واپس موڑ کر ڈرائیو کرتا ہوا فرزانہ کے پاس پہنچ گیا. وہاں گاڑی روک کر اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا. وہ آنسو پوچھتے ہوئے بیٹھ گئی. دروازے کو بند کر لیا، پھر گاڑی آگے بڑھ گئی. تھوڑا فاصلہ خاموشی سے طے ہوا. پھر جمشید نے کہا، رخسانہ نے مجھے بتایا ہے کہ شادی کیسے ہوئی. چہرہ تمہارا دکھایا گیا،
दुल्हन उसे बनाया गया। इन हालात में अगर जानी तुम्हारे पीछे भागता है और अगर तुम जानी से मुतासिर हो गई हो तो ये कुदरती बात है। क्या मैं तुम्हारे मुतालिक एक जाती सवाल करूं? फरजाना ने उसे देखा, फिर पूछा, क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि मैं जानी से महज मुतासिर हूं या मोहब्बत करती हूं? कमाल है, मैं यही पूछना चाहता हूं। इसमें कमाल की कोई बात नहीं है। जब से रुखसाना की शादी हुई है, जब से जानी मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, तभी से रुखसाना, उसके वालिदैन, मेरे सक्खर वाले रिश्तेदार, यहां तक कि मेरी अम्मी मरहुमा भी यही कहती थीं कि मैं जानी से मोहब्बत करती हूं। दुनिया वालों को रहने दो, अपनी बात कहो। चंद लम्हों तक खामोशी रही। वो विंड स्क्रीन के पार खला में किसी को देखती रही। फिर उसकी आवाज जैसे दूर, बहुत दूर से आई, हां, मोहब्बत करती हूं। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम इतनी साफ गोई से एतराफ करोगी। इसमें डरने की क्या बात है? मैं कोई जुर्म नहीं कर रही हूं। मोहब्बत के मायने अगर ये हैं कि मैं किसी को किसी से छीन लेना चाहती हूं तो ये मोहब्बत नहीं, हिमाकत है। मोहब्बत उसे कहते हैं जिसे हम चाहें उसके घर को आबाद रखें, उसे बिगड़ने से बचा लें। तुमने उसे बचाने के लिए क्या किया? जो मेरी समझ में आया करती रही, जानी से दूर भागती रही। इस तरह उसकी दीवानगी बढ़ती रही। मैं क्या करूं? दीवानगी जानी की है, मेरी नहीं है। नफसियाती तौर पर गौर करो तो जो चीज हासिल नहीं होती, हाथ आते आते रह जाती है, उसके लिए इंसान हर उम्र में ललचाता है। फरजाना, फराख दिली से अपनी गलती का एतराफ करो। तुम जानी के इश्क को हवा देती रही हो। वो झुंझलाकर बोली, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मैं अपनी जान दे देती? हरगिज नहीं। सीधा सा साफ रास्ता था, तुम शादी कर लेती। शादी करना मेरी मर्जी, मेरी पसंद की बात है। कोई दूसरा ये मशवरा नहीं दे सकता। बेशक कोई तुम्हें मशवरा ना दे, ये तुम्हारे समझने की बात है। किसी का शौहर तुम्हारा दीवाना बनता जा रहा है, उसकी दीवानगी बढ़ती जा रही है, तो क्या तुम किसी को पसंद नहीं कर सकती थी? इतनी बड़ी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा जीवन साथी बन सके। मुझे जीवन साथी का अरमान नहीं है। क्या तुम पूरे शऊर से ये बात कह रही हो? क्या ऐसा कहते वक्त समझ रही हो कि तुम्हारी जैसी नौजवान खूबसूरत लड़की तन्हा जिंदगी गुजारे, जिसके आगे पीछे कोई रिश्तेदार ना हो, कोई बुजुर्ग ना हो, तो दुनिया वाले उस पर किस तरह उंगली उठाते हैं? मोहल्ले पड़ोस वाले कैसी बातें बनाते हैं? फिर यह कि रुखसाना के घर से तुम्हारी बदनामी का जो सिलसिला चला आ रहा है, वो कब तक चलता रहेगा? क्या तुमने इसका हिसाब किया है? वो खामोश रही, कोई जवाब ना दे सकी। जमशेद ने कहा, तुम दोनों सहेलियां ज़हीन हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो ज़हीन हो वो गलतियां ना करते हों। उधर रुखसाना की गलती एक तरफ है, तुम्हारी गलती यह है कि रुखसाना के लिए कुर्बानी देने के बावजूद उसके शौहर को अपने पीछे दौड़ने पर मजबूर करती रहीं। उसने अपने शौहर का एक नफसियाती तज्जिया किया है जो बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है, और वो ये कि जानी तुमसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि जिद करता है। जो चीज उसके हाथ आकर छीन ली गई है उसके लिए एक नादान बच्चे की तरह मचल रहा है। उस नादान को यह यकीन हो जाए कि तुम पराई हो चुकी हो, किसी की मनकूहा हो, तो वो शरीफ आदमी फिर कभी तुम्हारी तलब नहीं करेगा। वो दीवाना है, दीवानगी से बाज नहीं आएगा। एक बीवी अपने शौहर को जितनी दूर तक पहचानती है उतनी दूर तक एक महबूबा पहचानने का दावा नहीं कर सकती। वो खामोश हो गई। जमशेद ने कहा, यह तो एक अलग सी बात है कि वो दीवाना बाज आएगा या नहीं। असल सवाल यह है कि तुम शादी क्यों नहीं करती? अगर जीवन साथी के लिए कोई और पसंद नहीं आता है, अगर दुल्हन बनने की ख्वाहिश नहीं है, तो कुर्बानी के जज्बे से शादी करो। जरा गौर करो, तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो रही हैं और बदनामियां सर आ रही हैं। जो बात सच्ची और खरी होती है वो दिल पर असर करती है और इंसान लाशऊरी तौर पर उसे मानता है, लेकिन जिस दिल पर असर करती है वो दिल नहीं मानता। फरजाना चुपचाप सुन रही थी, उसमें एतराफ करने का हौसला नहीं था। जमशेद ने कहा, अभी तुमने कहा था कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसके घर को बर्बादी से बचाया जाता है। तुम इसका अमली सबूत दो, तुम्हारी शादी से बहुत सौ की बिगड़ी बन जाएगी। वो खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, मुझे प्यास लग रही है, घर पहुंचा दो। जमशेद ने एक स्नैक बार के सामने गाड़ी रोक दी, ठंडी बोतल लाकर उसे दी। इसे पियो और कुछ देर मेरे साथ रहो, मैं और बहुत सी जरूरी बातें करना चाहता हूं। मैं बहुत परेशान हूं, इस मसले पर तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकूंगी।
مسئلے سے فرار ہونے کی کوشش کی جائے تو وہ مسئلہ پہاڑ بنتا جاتا ہے، اسے حل کرنا چاہیے۔ آج فیصلہ کر لو کہ تمام پریشانیاں ختم ہوں گی یا پھر اسی طرح مسئلے کو روک بنا کر پالتی رہو گی۔ آج کوئی فیصلہ ہو جائے۔ وہ ٹھنڈا مشروب حلق سے اتارنے لگی۔ کلیجے میں ٹھنڈک پہنچ رہی تھی، مگر دماغ چل رہا تھا، نیکی برباد ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جمشید بوتل واپس کر کے اپنی اسٹیئرنگ سیٹ پر آیا، پھر گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتی۔ میں جب کالج میں تھا اور تم دونوں سہیلیوں کو دیکھا کرتا تھا تو دوستوں میں شرط لگتی رہتی تھی۔ ہر لڑکا یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ تم میں سے کسی ایک کو اپنی طرف مائل کر لے گا۔ میں بڑی بڑی شرطیں لگاتا تھا، لیکن خود یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ تم دونوں میں کون بہتر ہے، کون مجھے پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے گمنام محبوب بن کر خط لکھا تو تم میں سے کسی کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ تم دونوں کو الجھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ دور ہی دور سے تماشا دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ جو بھی میری طرف مائل ہوگی میں اسے اپنا لوں گا۔ سامنے سرخ سگنل تھا، اس نے گاڑی روک دی، پھر کہنے لگا۔ اس کے بعد وہ حادثہ پیش آیا جب میری شرارت کی وجہ سے رخسانہ کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس وقت مجھے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ اس وقت مجھے رخسانہ سے محبت ہو گئی۔ میں نے سوچا اچھا موقع ہے، میں اپنی دولت کے ذریعے اس کے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرواؤں گا اور اس کا دل جیت لوں گا۔ سگنل سرخ سے پیلا ہو گیا۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی، پھر کہنے لگا۔ رخسانہ رفتہ رفتہ میرے خواب و خیال میں بس گئی، میری ضد بن گئی۔ میں نے اس کے لیے یہاں کی تعلیم چھوڑ دی، پاپا کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے کے لیے لندن چلا گیا۔ دوستوں سے پھر شرط لگی اور میں یہ دعویٰ کر گیا تھا کہ رخسانہ کو لندن بلاؤں گا، اس کا چہرہ بناؤں گا اور اس سے شادی کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے پاپا کے سامنے بھی ضد کی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ 1 برس کے اندر حالات بدل جائیں گے۔ رخسانہ وہاں آئی تو میں نے اسے بن بیاہی سمجھ کر اپنانے کی کوشش کی۔ ایک بار نشے کی حالت میں شیطان بن گیا، لیکن وہ بہت ذہین اور ہمت والی لڑکی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس کے بعد یہ بھید کھلا کہ وہ صرف شادی شدہ ہی نہیں، ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ اس نے ایک ذرا توقف کے بعد کہا، لیکن رخسانہ نے وہی غلطی کی جو تم نے جانی کے ساتھ کی۔ تم نے جانی کو اپنا چہرہ دکھایا اور اس کے لیے ایک چیلنج بن گئی۔ رخسانہ نے خود کو بن بیاہی ظاہر کیا، میرے اعتماد سے کھیلا، مجھے بے وقوف بنایا، میرے سہارے آ کر پلاسٹک سرجری کے ذریعے خود کو مکمل کرنا چاہا۔ اس کا یہ رویہ، یہ مکر، یہ جھوٹ، یہ فریب میرے لیے ایک چیلنج بن گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی کمزوری سے کھیل کر اس کے شوہر کو اپنی دولت سے خرید لوں گا، یا پھر کوئی ایسا راستہ تلاش کروں گا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ پھر ذرا دیر کے لیے چپ ہوا، اس کے بعد کہنے لگا۔ میں نے رخسانہ کو بتایا کہ میں پاکستان کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں۔ تب اس نے مجھے تمہارے متعلق بتایا، اپنے شوہر کے متعلق بتایا، اپنی پوری داستان سنائی اور یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ تم نے شادی نہ کی یا اس ملک کو نہ چھوڑا تو جانی ایک دن تمہیں تلاش کر لے گا، ایک دن تمہیں حاصل کر لے گا۔ میں جانتی ہوں رخسانہ میرے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتی ہے۔ جمشید نے انکار میں سر ہلا کر کہا، ہو سکتا ہے کہ تم دونوں سہیلیاں آپس میں لڑتی ہو، لیکن رخسانہ پیٹھ پیچھے کبھی برائی نہیں کرتی، کم از کم میرے سامنے ایسا نہیں کیا، بلکہ تمہاری تعریفیں کی ہیں۔ بڑے اعتماد سے کہا کہ تم جانی سے دور رہنا چاہتی ہو، جانی ہی تمہارے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ سلسلہ ختم کرنے کے لیے ہم نے وہاں تمہاری ملازمت کا بندوبست کیا ہے۔ میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ تمہیں شادی پر راضی کروں گا یا لندن جا کر ملازمت کرنے کے لیے راضی کر لوں گا۔ اسی لیے تم اتنی دیر سے شادی کے لیے مجبور کر رہے ہو؟ کوئی برا تو نہیں کر رہا ہوں؟ آگے تو سنو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں سن رہی ہوں۔ جب رخسانہ نے ذکر کیا تب مجھے یاد آیا کہ میں اسے حاصل کرنے کی ضد میں تمہیں بھلا چکا ہوں، جبکہ تم دونوں میں سے کسی ایک کو اپنانا چاہتا ہوں۔ بہرحال ابھی تمہارے دروازے پر آ کر میں نے تمہیں دیکھا تو اسی وقت دل نے کہا تم میری بن جاؤ تو میں رخسانہ کو حاصل کرنے کی ضد چھوڑ دوں گا۔ ایسا کہتے ہوئے اس نے کن اکھیوں سے فرزانہ کی طرف دیکھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ جمشید نے کہا، مجھ میں کچھ برائیاں ہیں، کچھ اچھائیاں ہیں، جانی میں بھی کچھ برائیاں اور اچھائیاں ہوں گی۔ کوئی بھی پورا کا پورا شیطان نہیں ہوتا اور کوئی بھی پورا کا پورا انسان نہیں ہوتا۔
اگر شیطان ہوتا تو اسے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے، اور تم میری شریک حیات بن کر مجھے بے اجازت سے بچا سکتی ہو، جانی کو اپنے پیچھے بھاگنے سے باز رکھ سکتی ہو۔ تمہارے ایک فیصلے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ بڑے ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، جمشید تم بہت اچھے ہو، لیکن میں بہت اچھی نہیں ہوں۔ شادی کا موضوع ختم کرو۔ ہم سب کے مسائل کا حل شادی ہے۔ اگر تم میری شریک حیات نہیں بننا چاہتی تو پھر جانی سے شادی کر لو۔ فرزانہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تم جانی سے شادی کر لو گی تو میں رخسانہ کو اپنا لوں گا۔ دونوں میں سے کوئی ایک بات ہونی چاہیے۔ اگر تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تو میں یہاں رخسانہ کے خلاف جانی کے دل میں ایسے شبہات پیدا کر دوں گا جس کے بعد ان کے درمیان طلاق لازمی ہو جائے گی۔ تمہیں ایسی گری ہوئی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ غصہ نہ دکھاؤ، ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ جو گری ہوئی بات میں رخسانہ کے لیے کر رہا ہوں، وہی گری ہوئی حرکتیں تم جانی کے ساتھ کر رہی ہو۔ شادی نہ کرنا، کسی کے شوہر کو اپنے پیچھے لگائے رکھنا کون سا شریفانہ طرز عمل ہے؟ کسی پر کیچڑ اچھالنا، کسی کی برائی دیکھ لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی کمزوریوں کو سمجھنا اور اعتراف کرنا بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو۔ گاڑی روک دو، میں رکشے یا ٹیکسی میں چلی جاؤں گی۔ کیوں؟ حوصلہ نہیں ہے؟ میں آنٹی کو جاہل اور بدزبان سمجھ رہا تھا، اب معلوم ہوا کہ وہ جہاں دیدہ خاتون ہے۔ انہوں نے تم پر کیچڑ نہیں اچھالا بلکہ تمہاری حقیقت بیان کی، اور تمہیں اس وقت رونا آ گیا۔ میں گاڑی تمہارے گھر کی طرف لے جا رہا ہوں، چپ چاپ بیٹھی رہو، اور اگر اترنا چاہو تو اس سے پہلے اعتراف کرو کہ تم جانی کو دانستہ دیوانہ بنا رہی ہو، رخسانہ پر ثابت کر رہی ہو کہ اس کا شوہر ساری عمر تمہارے پیچھے بھاگتا رہے اور تم اسے بھگاتی رہو۔ تم ایک ذہنی مریضہ ہو، دوسرے کو مسائل میں الجھا کر غیر شعوری طور پر خوشیاں حاصل کرتی ہو۔ وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ اس وقت گاڑی پاپوش کے علاقے سے گزر رہی تھی، بے شمار لوگ آ جا رہے تھے۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ اپنے گھر تک نہیں جاؤں گی، محلے والے باتیں بنائیں گے، وہاں سامنے بس اسٹاپ پر روک دو۔ جمشید نے گاڑی آگے لے جا کر روک دی اور پھر کہا، تم نے میری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے جواب دیا، کسی عورت کو یقین ہو جائے کہ کوئی مرد اسے دیوانہ وار چاہتا ہے اور اس کی مٹھی میں ہے تو اس عورت کو دنیا جہاں کی خوشیاں مل جاتی ہیں۔ میں بھی شاید یہ خوشیاں حاصل کرتی ہوں، لیکن جب تک وہ میری مٹھی میں ہے اس وقت تک تم اسے رخسانہ کے خلاف بھڑکا نہیں سکو گے، بہکا نہیں سکو گے، اسے طلاق نہیں دلوا سکو گے۔ میں رخسانہ کی حفاظت کروں گی۔ اب اس کے سہاگ کی سلامتی اس بات میں ہے کہ جانی دیوانہ وار میری بات پر اعتماد کرے اور رخسانہ کو معاف کر دے، اور وہ ایسا کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے فرزانہ نے دروازے کو کھولا، گاڑی سے باہر جانے کے لیے قدم نکالا، پھر رک کر بولی، اس مسئلے کا حل شادی نہیں ہے، کیونکہ مرد کی حوث کہیں جا کر نہیں رکتی۔ رخسانہ شادی شدہ ہے، مگر تمہاری حوث یہاں تک اس کے لیے جال بچھانے آ گئی ہے۔ پھر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میری شادی کرنے کے بعد جانی میرا پیچھا چھوڑ دے گا؟ جمشید، شادی پرابلم نہیں ہے، تم لوگوں کی حوث پرابلم ہے۔ ایک لڑکی کسی کی بیوی بن جاتی ہے، کسی بچے کی ماں بن جاتی ہے، اس کے باوجود تم لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے شرطیں لگاتے ہو۔ کیسے ہو تم لوگ؟ بہتر ہے کہ تم کسی کو اپنی شریک حیات نہ بناؤ۔ اگر بناؤ تو پہلے حوث کے بازار میں حساب لگاؤ کہ تمہاری بیوی اور تمہارے ہونے والے بچے کی ماں پر کتنے لوگ شرطیں لگا رہے ہیں، شاید تمہیں شرم آ جائے۔ اس نے کار سے باہر نکل کر دروازے کو زوردار آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ قریب ہی ایک منی بس کھڑی ہوئی تھی، اس میں جا کر بیٹھ گئی۔ 15 منٹ کے بعد وہ اپنے کلینک کے دروازے پر پہنچ کر تالا کھول رہی تھی۔ اس وقت کمپاؤنڈر نے آ کر کہا، باجی آپ کا خط آیا ہے، ڈاکیا واپس جا رہا تھا، میں نے وصول کر لیا ہے۔ فرزانہ نے لفافے کو دیکھا، اس پر ایک طرف رخسانہ کا لندن کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ وہ ڈسپینسری میں آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی، لفافے کو چاک کر کے اس میں سے ایک طے کیے ہوئے کاغذ کو نکالا، پھر اسے کھول کر دیکھا۔ رخسانہ کی جانی پہچانی تحریر تھی۔ اس نے لکھا تھا، میری پیاری اور میری بہت پیاری بہن، یہ خط لکھتے ہوئے مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اور شرمندگی بھی۔ شرمندگی اس لیے کہ تم سے بہت لڑتی ہوں، اور خوشی اس لیے کہ لڑنے کے باوجود تمہاری چاہت ایک خوشبو کی طرح میرے چار سو پھیلی رہتی ہے، کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ یہاں ہزاروں میل دور آ کر مجھے احساس ہوا
کہ میں نے تم پر بڑی زیادتیاں کی ہیں، تم پر خامخواہ الزام لگائے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے محاذ سے ہٹ جاتے ہیں اور دور بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دشمن ہی دشمن ہے اور ہماری ایک عزیز ترین چیز چرا کر لے جائیں گے، تو پھر ہمیں بے بسی اور دشمنوں کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے وقت دشمنوں کی خامیوں کے ساتھ خوبیاں بھی سامنے آتی ہیں۔ یہی حال میرا ہوا۔ یہاں آ کر میں نے ٹھنڈے دل سے تمہارے متعلق سوچنا شروع کیا تو میرے دل میں الہام کی طرح یہ یقین اترا کہ تم محبت، خلوص اور ایثار کا مجسمہ ہو۔ اس سے زیادہ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں لکھ سکوں گی، مبادا تم اسے خوشامد نہ سمجھ لو۔ فرزانہ، تم نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا تھا کہ میں بن بیاہی بن کر اپنے گھر سے نہ نکلوں۔ میں نے تمہاری بات نہیں مانی۔ مجھے امی کا مشورہ محبت سے لبریز اور پرخلوص نظر آیا۔ تم مجھے دشمن دکھائی دیں اور میں یہ غلطی کر بیٹھی۔ اس کا نتیجہ جو مجھے ملا ہے اسے میں جانتی ہوں اور خدا جانتا ہے۔ میں بار بار توبہ کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ عورتوں کو کم از کم ایسی کم عقلی سے محفوظ رکھے۔ میں نے جمشید اور اس کے پاپا کو بتا دیا ہے کہ میں جانی کی بیوی اور ایک بچے کی ماں ہوں۔ کئی بار دل میں خیال آیا کہ خط کے ذریعے جانی کو بھی صاف صاف لکھ دوں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگوں۔ پھر سوچا خط لکھنے میں وہ بات نہیں ہوگی جتنا کہ روبرو جانی کو قائل کر سکوں گی۔ وہ روٹھیں گے تو انہیں منا سکوں گی۔ یہ سوچ کر میں نے ان سے اب تک یہ بات چھپا رکھی ہے۔ جمشید مجھ سے وعدہ کر کے گئے ہیں کہ حالات کو میرے موافق بنائیں گے۔ تم نے مجھ سے بار بار کہا تھا کہ میں تمہارے لیے یہاں ملازمت کا بندوبست کروں، تو میں نے یہ کیا ہے۔ جہاں میں فی الحال ملازمت کر رہی ہوں تم میری جگہ وہی کام کرو گی۔ تمہارے رہنے سہنے کھانے پینے کے انتظامات ہو جائیں گے۔ یہاں جو خاتون ہسپتال کی سرپرست ہیں وہ بہت مہربان اور شفیق ہیں۔ تمہاری امی کا سن کر میرے دل پر جو گزری اسے میں بیان نہیں کر سکتی۔ کئی بار قلم اٹھایا کہ رسمی طور پر خط لکھ دوں، لیکن لکھا نہ گیا۔ انہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا تھا۔ فرزانہ، صرف تم ہی نہیں، میں بھی ایک مثالی ماں کے سائے سے محروم ہو گئی ہوں۔ ان کی محبت اور عصمت ہمیشہ ہمارے دلوں میں نقش رہے گی۔ ان کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے لازمی ہے کہ تم ان کی خواہش کا احترام کرو۔ وہ ضد کرتی تھیں کہ تمہیں شادی کرنا چاہیے، لیکن میں ضد نہیں کروں گی۔ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، مگر اتنا کہوں گی کہ اپنی امی کی خواہش کے حوالے سے تم اس مسئلے پر غور کرو اور کسی نتیجے پر پہنچو۔ فرزانہ، میں پردیس میں بڑے حوصلے سے جی رہی ہوں اور یہ حوصلہ جانی کے دم سے ہے۔ اس کے بعد کامی کی محبت سوتے جاگتے مجھے تڑپاتی رہتی ہے۔ میں کس طرح یہاں وقت گزار رہی ہوں یہ میرا خدا جانتا ہے۔ ایک اندیشہ میرے دل میں انگارے کی طرح جلتا رہتا ہے، مجھے جلاتا رہتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جانی سے تمہارا سامنا ہو گیا ہے، وہ تمہیں پریشان بھی کر رہا ہے اور تم اس سے بھاگنے کے لیے سکھر بھی چلی گئی تھیں، مگر تم کب تک بھاگتی رہو گی؟ تمہارے پاس ذہانت ہے، اخلاق اور شعور ہے۔ تم کوئی فیصلہ کر سکتی ہو جس سے دور پردیس میں رہنے والی کے دل کا انگارہ سرد ہو جائے۔ فرزانہ، میں مر رہی ہوں۔ خدا کے بعد میری زندگی تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میری بہن، میں یہاں رات کو گہری نیند سونا چاہتی ہوں۔ تم مجھے سلا دو۔ مجھے بھوک نہیں لگتی، مجھے کھلا دو۔ میں روتی ہوں، میرے آنسو پوچھ دو۔ میں ڈر رہی ہوں، مجھے اپنے سچے اور مہربان فیصلے کی گود میں چھپا لو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ فرزانہ، مجھے بچا لو۔ میری بہن، میرے بچے کا میرے سہاگ کا واسطہ ہے۔ اتنی دور میں تمہارے خط کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں۔ ہر آنے والی سانس ایک نئی زندگی دیتی ہے۔ تمہارا آنے والا خط مجھے کیا دے گا؟ میری بہن، میں ہوں تمہاری بہن رخسانہ۔ تحریر ختم ہو گئی، لیکن فرزانہ اسی طرح گمسم بیٹھی اس خط کو تکتی رہی۔ اس کاغذ پر رخسانہ کا چہرہ طلوع ہو گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، یہ اس کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ وہ کھانے سے انکار کر رہی تھی، یہ لقمے بنا کر کھلا رہی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی، یہ تھپک تھپک کر اسے سلا رہی تھی۔ لیکن سب بے سود۔ کھانا کھلانے سے، تھپک کر سلانے سے، آنسو پوچھ لینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، قصہ ختم نہیں ہوتا، کسی کا گھر آباد نہیں ہوتا۔ اس کا تو بس ایک ہی راستہ تھا۔ رخسانہ نے بڑے اچھے انداز میں اسے لکھ دیا تھا، اور یہ بات آج فرزانہ کے دماغ میں بھی مستحکم ہو گئی تھی کہ شادی کرنی ہوگی یا پھر یہ ملک چھوڑ کر جانا ہوگا، تبھی رخسانہ کی بات بنے گی۔
وہ سوچتی رہی اور پریشان ہوتی رہی۔ اپنی شادی کا مسئلہ بڑا پریشان کن تھا۔ جس بات کے لیے دل آمادہ نہ ہوتا ہو اس پر عمل کیسے کیا جائے۔ اسی وقت مریض عورتیں اور بچے ڈسپینسری میں آنے لگے۔ وہ مصروف ہو گئی۔ رات کو بڑی بے چینی سے کروٹیں بدلتے بدلتے نیند آئی۔ دوسری صبح جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ بیداری کے بعد یوں لگا جیسے نیند میں بھی رات بھر جاگتی رہی ہو۔ وہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کر کے باہر آئی۔ دروازے پر تالا لگایا، پھر کمپاؤنڈر کے مکان میں جا کر اسے ڈسپینسری کی چابی دی۔ تم ڈسپینسری کے وقت میرا انتظار کرنا، مجھے دیر ہو سکتی ہے، مگر وقت پر آنے کی کوشش کروں گی۔ وہ نظم آباد فرید احمد کے ہاں آئی۔ وہاں دروازے کے سامنے ہی جمشید کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی دروازے پر پہنچی۔ وہاں جمشید اور رخسانہ کی امی چہک چہک کر باتیں کر رہے تھے۔ فرید احمد ایک طرف سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرزانہ کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ رخسانہ کی امی اور جمشید بھی خاموش ہو کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس نے کہا، خالہ جان، کل تک آپ اپنے نواسی کی جدائی میں رو رہی تھیں اور اب قہقہے لگا رہی ہیں، کیا نواسا مل گیا ہے؟ وہ غصے سے بولی، تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں بولنے والی؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ چلی جاؤ۔ میں جانے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں اس گھر کو برباد نہیں ہونے دوں گی۔ ارے تو کیا آباد کرے گی؟ بربادی کی جڑ تو ہی ہے۔ مگر اب معلوم ہوگا، کیونکہ جمشید نے جانی کے خلاف کچھ قانونی اقدامات کیے ہیں۔ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھوا دی ہے کہ وہ بچے کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ جب وہ گرفتار ہوگا تو اس کے بعد مقدمہ چلے گا، اور مقدمے میں کم از کم 7 سال کے لیے ہم بچے کو جیت لیں گے، جانی سے چھین لیں گے۔ فرید احمد نے اٹھتے ہوئے کہا، بیٹی بیٹھ جاؤ، یہ عورت بکواس کر رہی ہے۔ میں بہت دیر سے ان کی باتیں سن رہا ہوں۔ انہوں نے ابھی پولیس اسٹیشن میں جانی کے خلاف رپورٹ نہیں لکھوائی ہے، اور نہ ہی میں اپنے داماد کے خلاف کوئی رپورٹ لکھوانے دوں گا۔ مسٹر جمشید، میں شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ اور آئندہ کبھی ہمارے دروازے پر قدم نہ رکھنا۔ بیگم نے اچھل کر کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں میرے گھر سے جمشید کو نکالنے والے؟ فرید احمد نے ڈانٹ کر کہا، بکواس مت کرو، آج میں صحیح معنوں میں مرد کا روپ دکھاؤں گا۔ اس کے بغیر عورت کو عقل نہیں آتی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، مجھے اس بات پر مجبور نہ کرنا کہ میں پہلے گالی دوں، اور جب نہ سمجھو تو جوتوں سے پیٹنا شروع کر دوں۔ بیگم ہکا بکا سی ہو کر فرید احمد کا منہ تکنے لگیں۔ میں آج تک تمہاری ہر جائز ناجائز بات کو تسلیم کرتا رہا، لیکن اب اس سے پہلے کہ میری بیٹی کو طلاق ملے میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ پھر انہوں نے جمشید کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، یہاں کھڑے ہوئے منہ کیا تک رہے ہو؟ گیٹ آؤٹ۔ جمشید تیزی سے پلٹ کر دروازے کی طرف گیا، پھر وہاں سے گھوم کر بولا، آپ لوگوں نے میری توہین کی ہے۔ آپ یہ بھول گئے ہیں کہ پانی میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کی بیٹی وہاں لندن میں ہے، میں چاہوں تو… فرزانہ نے فوراً اس کی طرف پلٹ کر کہا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو لوگ جھوٹ سے توبہ کر کے سچائی کے ساتھ اپنی بگڑی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم ہمیں اپنی دھمکیوں سے مروب نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنی توہین پر جھنجھلاتا ہوا چلا گیا۔ بیگم گمسم کھڑی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ فرید احمد نے کہا، تم کان کھول کر سن لو، آئندہ رخسانہ کو جو خط لکھا کرو گی وہ میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اسے یہ نہیں بتایا جائے گا کہ جانی کو ساری حقیقت معلوم ہو گئی ہے اور وہ بچے کو لے کر چلا گیا ہے۔ فرزانہ نے کہا، انکل میں آپ سے یہی کہنے آئی ہوں۔ رخسانہ کا خط میرے پاس آیا ہے۔ وہ جانی اور کامی کے سلسلے میں بڑی پریشان رہتی ہے۔ اس کی پریشانیاں دور کرنا، وہاں اسے سکون اور آرام سے رہنے کا موقع دینا ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم نے ذرا بھی کم عقلی کا ثبوت دیا تو وہ بیچاری ہلکان ہوتی رہے گی۔ بیگم نے کہا، ہمارے خط لکھنے نہ لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جمشید وہاں جا کر اسے ساری بات بتا دے گا۔ فرزانہ نے کہا، ایک جمشید کے بتانے سے رخسانہ کبھی یقین نہیں کرے گی۔ وہ آپ کی بات مانتی ہے، آپ پر اعتماد کرتی ہے، آپ پر بھروسہ کرتی ہے۔ آپ جو لکھیں گی وہ اس پر یقین کرے گی، اور آپ وہی لکھیں گے جو ہم چاہیں گے۔ فرزانہ کی بات سن کر رخسانہ کی امی کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ انہوں نے کہا، تم کون چاہنے والی ہوتی ہو؟ فرید احمد نے ڈانٹ کر کہا، پھر تم نے بکواس کی۔ اب اگر فرزانہ سے جھگڑا کیا یا اسے رلانے کی کوشش کی تو ساری زندگی میں تمہیں رلاتا رہوں گا۔ فرزانہ نے کہا، کیا جانی کا کوئی پتہ چلا؟ کچھ نہیں بیٹے، کل رات ہم بڑی دیر تک اس کے گھر کے چکر لگاتے رہے، لیکن وہاں تالا ہی نظر آیا۔ فرزانہ نے پوچھا، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جانی خود رخسانہ کو خط لکھتے تھے
یا کسی سے لکھواتے تھے؟ وہ اردو پڑھنا جانتا ہے، کچھ لکھ بھی لیتا ہے، ہجے صحیح نہیں ہوتے، اس لیے وہ اپنے کسی شاعر دوست سے خط لکھواتا تھا۔ اس کا نام شاید چھورا ہے۔ انکل، ہمیں اس شخص کو تلاش کرنا ہوگا تاکہ ہم جانی کی طرف سے خط لکھوا کر رخسانہ کو بھیجیں اور اسے تاثر دیتے رہیں کہ یہاں گھر کی فضا بالکل پرسکون اور دوستانہ ہے۔ بیٹی، تم نے رخسانہ کو خوش رکھنے اور اسے مطمئن رکھنے کے لیے بہت اچھی تدبیر سوچی ہے۔ ہم ابھی اس پر عمل کریں گے، لیکن اس شخص کو کیسے تلاش کیا جائے؟ میں وہ گیراج جانتی ہوں جہاں جانی اپنی گاڑی لے جاتے ہیں۔ وہ مستری چاچا کا گیراج ہے۔ وہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ چلو پھر۔ وہ جانے کے لیے دروازے کے قریب پہنچے۔ پھر فرید احمد نے پلٹ کر کہا، بیگم، آج سے تم میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی اور نہ ہی جمشید کو مکان کے اندر آنے دو گی، نہ ہی اس سے باتیں کرو گی۔ میں ابھی واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فرزانہ کے ساتھ باہر چلے گئے۔ بیگم تھوڑی دیر تک دروازے کو دیکھتی رہیں، پھر غصے سے پاؤں پٹک کر بڑبڑانے لگیں۔ دروازے کے پاس جا کر انہوں نے دور جاتے دیکھا۔ اس کے بعد دروازے کو زوردار آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہیں۔ جی چاہتا تھا کہ کچھ چیزوں کو اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیں، لیکن وہ صوفے پر ایک جگہ آ کر دھنس گئیں۔ تھک ہار کر بیٹھتے ہی انہیں بے اختیار رونا آ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کو سمیٹ کر پھر دوپٹے سے منہ چھپا کر رونے لگیں۔ انہیں شرمندگی نہیں تھی، انہیں اس بات کا دکھ بھی نہیں تھا کہ جانی کے بجائے جمشید جیسا دولت مند لڑکا ان کا داماد نہیں بنے گا۔ وہ فرزانہ سے بھی متاثر نہیں تھیں۔ ان پر فرید احمد کی ڈانٹ ڈپٹ کا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ ان کو بس ایک ہی دکھ تھا، وہ نواسے کا دکھ تھا۔ نواسا کہاں ہے؟ یہ خیال جب بھی آتا تھا وہ رونا شروع کر دیتی تھیں۔ جمشید تھوڑی دیر تک ہنساتا رہا تھا۔ وہ بھول گئی تھیں، مگر محبت کو ہمیشہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ انسان کتنا ہی سنگ دل ہو، ظالم ہو، مگر اس کے دل کے کسی گوشے میں کسی نہ کسی کی محبت جڑ پکڑ لیتی ہے اور اسے رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔